अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नावल की ये 70 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। आजकल उसने हया से उसकी गाड़ी ले रखी थी। उसे अपने कामों के लिए जाना होता था, सो उसे ये कार हथियानी ही थी। और हया को इरिटेट करना दुनिया का सबसे आसान काम था। वो उसकी डिक्टेशन से इतना तंग पड़ी कि कार की चाबी खुद उसके हवाले कर दी। उस रात जब वो वापस घर पहुंचा तो देखा वो सीढ़ियों पे सर झुकाए बैठी थी। करीब पहुंचने पर हया की गाड़ी में उसने देखा वो रो रही थी। वो एकदम बहुत परेशान हो गया। शायद उसने वीडियो खोल ली हो और वो अब उससे नाराज़ हो। वो कुछ भी बताए बिना अंदर भाग गई। उसने फ़ौरन मम्मी को जा लिया। उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि फुरकान मामू ने वही किया था जो वो हमेशा करते थे। उसे बहुत दुख हुआ। सोचा कि सुबह हया से बात करेगा, मगर सुबह वो जल्दी ऑफिस चली गई। सो दोपहर में उसने हया को लंच पे बुलाया। उसे अपनी बीवी को कुछ खास बताना था। जब वो बता चुका तो खाना आ गया। वो निकाब के अंदर से बहुत एतमाद से सुकून से खा रही थी। फिर एकदम वो बोली, तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यूँ निकाब लेना? वो बेइख्तियार चौंका और फिर उसने तायीद तो कर दी, मगर वो उलझ गया था। क्या वो निकाब उसके लिए करती थी? वही शक करने की पुरानी आदत। वो वाक़ियतन कदरे बेयकीन हो गया था। फिर भी उसने सोचा कि जाने से कबल हया से इस बारे में ज़रूर बात करेगा। जिस दिन उसके नाना की बरसी थी, उस शाम फ़ातिमा मुमानी ने उसे लॉन्च में रोक लिया। वो ज़रा जल्दी में था, मगर इतना भी नहीं कि उसकी बात ना सुनता। अभी उसकी फ़्लाइट में वक्त था। मम्मी को उसने सुबह ही बता दिया था और हया को वो बता देगा अगर मुलाकात हुई तो, वरना मम्मी बता देंगी। क्या तुम हया को समझा नहीं सकते? फ़ातिमा मुमानी बहुत मान से उसको कह रही थी कि वो हया को समझाए ताकि वो अपनी ज़िद छोड़ दे। वो तहम्मुल से सुनता गया। हया आ गई तो मुमानी चली गई। दोनों के दरमियान ज़रा तनाव था। उनके जाने के बाद वो कुछ सोचकर हया के पास आया। उस वक्त बाहर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। इस बरसती बारिश के दौरान उसने हया से जानना चाहा कि वो उसके लिए अपना नकाब छोड़ सकती है। उसने ये नहीं कहा कि वो ऐसा चाहता है, बस यही कहा कि अगर वो ऐसा कहे। मगर चंद ही लम्हों में उसे अंदाज़ा हो गया कि वो उसके लिए ये सब नहीं कर रही। उसे जिहान की मोरल सपोर्ट भी दरकार नहीं थी। उसने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। अब मज़ीद क्या परखना? कोई वजाहत, कोई उम्मीद, कुछ भी थमाए बगैर वो वहाँ से चला आया। उसे जाना था। उसका काम उसका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ से उसे पहले इस्तांबुल जाना था। अगर वहाँ कुछ करने को ना रह गया तो वो वहीं चला जाएगा जहाँ के बारे में चंद रोज़ कबल वो हया को बता चुका था। वो उस पाक स्पाई की तरह किसी गुमनाम कब्र में दफन होना नहीं चाहता था। अगर वो वापस नहीं आता तो कम से कम उसकी बीवी को इतना तो मालूम हो कि उसकी कब्र कहाँ ढूंढनी है। एक ज़ोरदार टक्कर ने उसे सड़क की दूसरी तरफ लुढ़का दिया। वलीद की गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। वो औंधे मुंह नीचे गिरी थी। दायां टखना, दायां पांव जोर से सीढ़ियों से टकराया था। वो शायद सीढ़ियों पे गिर गई थी। पूरा दिमाग जैसे लम्हे भर को शल सा हो गया था। अम्मी, वो दर्द से कराही, होठ और थोड़ी से जलन सी महसूस हो रही थी। बदवक्त उसने सीधा होना चाहा, साथ ही नकाब खींचकर उतारा। होठ फट गया था और उसमें से खून निकल रहा था। हया बाजी, कोई दूर से उसे पुकार रहा था। अपना दुखता सर सहलाते हुए वो बामुश्किल उठ बैठी। वलीद ने उसे गाड़ी तले दे दिया था क्या? मगर वो टक्कर खाकर एक तरफ गिर गई। सोचती रही। उसे कंधे पे शदीद दर्द महसूस हो रहा था।
किसी ने शायद उसे कंधे से पकड़कर दाएं जानिब धक्का दिया था। धीरे धीरे बेदार होते हवास के साथ उसने गर्दन मोड़ी। जफर दूर से भागता हुआ आ रहा था। वलीद की गाड़ी कहीं भी नहीं थी। पार्किंग एरिया में अंधेरा छा रहा था। तब ही उसकी निगाह रोश पे पड़ी जहां से वलीद की गाड़ी गुजर रही थी। सिर्फ एक लम्हा लगा उसके दिमाग को सामने नज़र आते मंजर को समझने में, और दूसरे ही पल जैसे उसकी सारी तवानाई वापस आ गई। वो बदहवास सी होकर उठी। ताया अब्बा! वो कदरे लंगड़ा कर चलती हुई उन तक पहुंची। वो ज़मीन पे गिरे हुए थे। उनको चोट किस तरह से लगी थी वो नहीं जानती थी, मगर उनका सर फट गया था और पेशानी से सुर्ख खून उबल रहा था और वो नीम आंखों से करहा रहे थे। ताया अब्बा! ताया अब्बा! वो वहशत से उन्हें झिंझोड़ने लगी। जफ़र दौड़ते कदमों के साथ उस तक आया था। बड़े साहब, या अल्लाह! वो आपको पुकार रहे थे, आप सुन नहीं रही थी। उसने परेशानी से हया को देखा, फिर गड़बड़ा कर चेहरा नीचे कर लिया। उनको गाड़ी से टक्कर लग गई है जफ़र। ओ खुदाया! वो मुझे बचाते बचाते। शिद्दत जज्बात से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अपने हाथ उसने ताया अब्बा के माथे से उबलते खून पे रखे तो लम्हों में हाथ सुर्ख गीले हो गए। ताया बंद होती आंखों से नकाहत से सांस ले रहे थे। वो आपको आवाज़ें दे रहे थे। आप आगे से नहीं हटी तो वो जफ़र उसे पेश आने वाला वाक़या बता रहा था, मगर उस वक्त ये सब गैर ज़रूरी था। बामुश्किल उसने हवास मुज्तमा करके सोचना चाहा कि सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। उनका खून बह रहा है, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है, क्या करूं? उसने परेशानी से कहते हुए इधर उधर देखा। जफ़र उससे भी ज़्यादा हवास पाख्ता लग रहा था। ऑफिस बिल्डिंग भी बंद हो गई थी। ना होती तब भी ये जगह ऑफिस बिल्डिंग की पुश्त पे थी। आसपास कोई नहीं था जिससे मदद के लिए बुला पाती। जाओ देखो, गाड़ी में कोई कपड़ा है तो ले आओ। पहले इनका खून रोकना है, फिर अस्पताल ले चलते हैं। पता नहीं जी, आपकी गाड़ी है, किधर रखा होगा आपने। वो देखकर वापस आया और शदीद बदहवासी के आलम में भी अपने पाँव को देखते हुए बताया, ओ खुदाया, मैं क्या करूं? उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। उसका सियाह पर्स सीढ़ियों के करीब गिरा पड़ा था। जफ़र! उसने पुकारा, मगर वो नीचे देखता रहा। जफ़र, मेरी बात सुनो! वो दबी दबी चिल्लाई। पहले तुस्सी मुँह ते ढको! वो हकलाया था। ओफो, मेरी बात सुनो! जाओ मेरा पर्स उठा कर लाओ। कहने के साथ ही जफ़र उठा और भागकर उसका पर्स ले आया। पर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। ताया के सांस की हल्की होती आवाज़ें वैसी ही सुनाई दे रही थी। खुदाया, वो क्या करे? ज़ख्म शायद बहुत बड़ा ना था, मगर बुढ़ापे को पहुँचती उम्र में यूं गिरना बहुत तशवीशनाक था। ताया अब्बा, आंखें खोलें, हम आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, मगर प्लीज़ आंखें खोलें। ताया फुरकान ने ज़रा की ज़रा आंखें खोलीं और सर के असबात से बताना चाहा कि वो ठीक है, फिर आंखें बंद कर लीं। वो उनका उबलता खून कैसे रोके? अबाया करने वाली लड़कियों की अक्सरियत की तरह वो भी अबाया के नीचे दुपट्टा नहीं लेती थी। सो कुछ भी नहीं था कि ताया के ज़ख्म पे रखती, मगर नहीं। उसने तेज़ी से ताया के माथे से हाथ हटाया, अपनी स्टोल की पिन खींची और उसे सर से उतारा। क्लेचर में जकड़े बालों का जूड़ा ढीला होकर गर्दन की पुश्त पे आ गिरा। चेहरे के गिर्द से लटें निकलकर अतराफ में गिरने लगी। ताया ने नीम आंखों से उसे देखा। उसने सियाह कपड़े को जल्दी जल्दी गोल मटोल करके उनके माथे
کے زخم پہ دبا کر رکھا۔ تایا نے گرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ ظفر، گاڑی ادھر لے آؤ، ہم کو جلدی سے ہسپتال چلنا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے تایا کے زخم کو کپڑے سے دبائے سر اٹھا کر ظفر کو دیکھا۔ وہ ہکا پکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ظفر، گاڑی ادھر لے کر آؤ، وہ غصے سے زور سے چلائی۔ وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں تایا کو سہارا دے کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ فاروق کہاں ہے؟ کیا وہ گھر پہ تھا؟ کار میں بیٹھتے ہوئے اسے تایا کے دوسرے نمبر کے بیٹے کا خیال آیا جو ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ نہیں جی، فاروق بھائی کی آج کال تھی، وہ ہسپتال میں ہیں۔ ظفر نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بے چینی سے اسے بیکیو مرر میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہسپتال لے چلو، جلدی کرو۔ وہ پچھلی سیٹ پہ تایا کے ساتھ بیٹھی ابھی تک ان کے زخم کو سیاہ کپڑے سے دبائے ہوئے تھی۔ مگر باجی، آپ ایسے کیسے جائیں گی؟ ظفر کو تایا سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ اوفو، جو کہا ہے وہ کرو، تیز چلاؤ گاڑی۔ ظفر چپ کر گیا، مگر وہ بے حد غیر آرام دہ تھا۔ چند منٹ بعد اس نے کار گھر کے گیٹ کے سامنے روکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ گھر اسپتال کے راستے میں ہی تھا، مگر انہیں وہاں رکنا نہیں تھا۔ 1 منٹ باجی، میں آیا۔ ظفر، وہ اچنبھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ گیٹ کے اندر جا چکا تھا۔ پورا منٹ بھی نہیں گزرا تھا جب وہ دوڑتا ہوا واپس آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، دروازہ بند کیا، ایک دوپٹہ اس کی طرف اچھالا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ او ظفر، اس نے جیسے تھک کر نفی میں سر ہلایا، پھر تہہ شدہ سفید دوپٹہ کھولا اور لپیٹ کر سر پہ لے لیا۔ وہ سائمہ تائی کا دوپٹہ تھا، وہ پہچانتی تھی۔ تایا نیم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنا وقت دوپٹہ لانے میں ضائع کر دیا تم نے۔ خیر تھی ظفر، میں ایسے ہی چلی جاتی۔ جواب میں ظفر نے ہولے سے سر جھٹکا۔ 2 خاندانوں میں دخت ڈال کر اب حیا باجی کہتی ہیں کہ میں اسے ایسے ہی چلی جاتی۔ زیر لب وہ خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ اسے ایک دم زور سے ہنسی آئی، مگر وہ بامشکل دبا گئی۔ اس بدتمیز ظفر کو تو وہ بعد میں پوچھے گی۔ فاروق ہسپتال میں ہی تھا۔ تایا کو فوری طور پر داخل کر لیا گیا۔ انہیں کار سے ٹکر نہیں لگی تھی، بس اسے آگے دھکیلتے ہوئے وہ خود توازن برقرار نہ رکھ پائے تھے۔ معمر آدمی کے لیے گرنا ہی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر فاروق کا کہنا تھا کہ اتنی تشویش کی ہوئی کوئی بات نہیں، معمولی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک تو پتہ نہیں ان ڈاکٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پہ چیرپار کرنے کے بعد بھی اچھے خاصے زخم بھی معمولی کیوں لگتے ہیں۔ گھر فون مت کرنا ابھی، سب خوامخواہ پریشان ہو جائیں گے، ویسے بھی ٹانکے لگوا کر ان کو گھر لے جائیں گے، اور تمہیں تو چوٹ نہیں آئی؟ فاروق اسے تایا ابا کی حالت کے بارے میں بتانے کے بعد مڑنے لگا تو ایک دم جیسے اسے خیال آیا، نہیں میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس کا دایاں گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے۔ وہ جہان سکندر کی بیوی تھی، اتنے معمولی زخموں کو لے کر کیوں پریشان ہوتی؟ جہان پتہ نہیں وہ کہاں تھا، اس نے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا ذہن پہ سے اس نہج پہ بھٹکنے لگا۔ تب ہی فاروق نے کہا، تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ابا خیریت سے ہیں۔ اس نے شائستگی سے پیشکش کی۔ ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کی بقول اس کو پسند کرتا تھا، مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی اس کے پردے کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ فاروق گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابا کو اس نے وہیں سے کال کر کے اطلاع کر دی تھی، یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں۔
ذیشان انکل ابا کے ساتھ گھر پہ ہی تھے۔ انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ حیا صبح ان کے آفس آئی تھی مگر جلدی واپس چلی گئی۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ کیا وہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگتا تھا اس بات کو صدیاں بیت گئی۔ او ابا، ان سے معذرت کر لیں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو ولید کے متعلق بتایا۔ وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، اقدام قتل تھا اور ضد میں تایا، فرقان، اصغر بھی آئے تھے۔ ابا کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اس نے انہیں خود آنے اور گھر میں کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا کہ وہ لوگ بس واپس آ ہی رہے تھے۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فاروق اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے۔ تایا چل سکتے تھے مگر سہارا لے کر۔ ایک طرف سے فاروق نے ان کو سہارا دے رکھا تھا اور دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے پہ وہ بے اختیار رکی۔ ایک دم سے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو حیا، میں زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تایا نے نکاہت بھری آواز میں اسے اکتا کر ڈانٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ بامشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی۔ لانچ میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سیاہ عبایا پہ سفید ستاروں والا دوپٹے سے ترچھا نقاب لے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب کر رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا؟ فاروق، حیا، سائمہ تائی، ارحم، سونیا بھابھی سب پریشانی سے دوڑتے چلے آئے۔ فاروق سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد کر رہی تھی۔ تایا ابا نے بیڈ پر لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ سارے گھر والے پریشان اور متعصب سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئے تو اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ولید لغاری نے ہمیں گاڑی سے ٹکر ماری تھی، وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لغاری؟ ارحم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، امیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیے رکھتے ہوئے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فاروق خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا، پانی۔ سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے پانی پیا، پھر ان کے لیے پانی لیا۔ بیٹا، تمہاری شال۔ انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نکاہت زدہ لہجے میں ایک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کی اسٹول تھی۔ اس نے سمجھ کر اثبات میں سر ہلایا۔ وہ میں نے رکھ لی تایا ابا، استعمال کے لیے نہیں۔ نئی اسٹول لے لوں گی مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، وہ اس اسٹول کو کبھی نہیں دھوئے گی تایا ابا۔ اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اثبات میں ذرا سی جنبش دی۔ وہ آنکھیں موند لیں۔ سائمہ تائی ہک دک ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو حیا کے دونوں ہتھیلیوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ خود حیا شاید ساری زندگی اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون و خرابے لے کر اسے اس کا بہت کچھ لوٹا گیا، خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔
تایا سو گئے تو پھپھو سلیمان صاحب اور فاطمہ تائی ابھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ان سب کو ظفر فوراً بلا لایا تھا۔ سائمہ تائی، داؤد بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب تایا کے لیے پریشان تھے۔ اور کیا ضروری تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈویڈنڈ دینے کی؟ فور دی ریسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ 2 انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی۔ ڈاٹرسٹ احسان جتانے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، رہنے دے ابا۔ اچھا بتائیں ولید کی ایف آئی آر کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا۔ اس کا باپ اسے گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا۔ یقیناً وہ بالآخر انہوں نے حیا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ یہ جیحان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو دادی پہ تھیں۔ ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ ان پہ جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جیحان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والے بھی درست مانے جائیں۔ وہ بھی حیا تھی۔ اس نے بھی ہاں نہ ماننے کا طے کر رکھا تھا۔ دیکھو مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا ابا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی۔ بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ کچھ لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لہجے بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امامہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابا آپ جانتے ہیں اس پہ امامہ بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکا سا مسکرائی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ صرف گہری گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، تم LLB کی اسٹوڈنٹ ہو۔ میں بحث میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیہ بعد وہ بولی، تو
اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ اور تب میں نے آپ سے یہ ہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دیں۔ اگر وہیں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر ابا، ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے۔ اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی۔ آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں۔ واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ ابا، وہ ایک اور بات بھی تھی۔ ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں۔ زیادہ نہیں، بس ایک ہفتے کے لیے۔ میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ زیادہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی ابا بن گئے۔ ابا پلیز، اس نے لہجہ متلاشی ہو کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کلیئرنس کروا کے سیدھی واپس آئیں گی۔ جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو۔ ترکی کے کسی اور شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈز کے گروپ کے ساتھ جانا۔ لندن وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صرف ایک ہفتے۔ حیا، تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا، لیکن آبرو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز سخت تھا۔ وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے آج اس نے وقت نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنے آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے بالمقابل بیٹھی وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی، اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرغوبے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں حجاب تب بھی اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلا کر تائید کی۔ مگر سر، جب میں اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی، اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تواضع صبر انسان کو انسان سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے میری بات کی تائید کی تھی، رائٹ؟ جی۔ پھر؟ وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر یہ کہ میری پھپھو کہتی ہیں کہ انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے نہیں شیئر کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پہ آئے جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھیں۔ مگر پھر ہم تو اصول بس صبر کسے کہیں گے سر؟ جہان کی طرف کی رودات سن کر اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پھپھو ٹھیک کہتی ہے۔ سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلم سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ مگر وہ لحظہ بھر کو رکے۔ وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہو گئی۔ اسے اسی مگر کا انتظار تھا، مگر انسان پہ ہر وقت
ایک سا فیس نہیں رہتا میرے بچے. آپ وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں. بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوتا. تب اسے چاہیے کہ اسے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے. انسان کو صرف تب اپنے پرابلم شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے اس کا حل نہ ملے. کوئی ایک دوست، ایک ٹیچر یا پھر کوئی اجنبی. کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جو واقعتاً تواصو بالصبر کرے. ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائیں. آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں. تواصو بالصبر صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں. اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا. اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی. جھاگ کی اشکال چھٹتی جا رہی تھی. اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی. میں سمجھ گئی اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو. اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا. آپ نے کہا تھا میں احزاب کی پہلی میں کچھ مس کر گئی ہوں. میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر مجھے ایک خیال آیا. اچھا، اور وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے. سر، جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے. مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جا لیا. اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے، مگر ان کا فیصلہ سعد رضی اللہ عنہ پہ چھوڑا گیا جو قبیلہ اوس سے تھے. انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے. یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی. کیا میں نے یہی بات مس کر دی کہ آخر میں بنو قریظہ کو ان کے اپنے ہی سزا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے. یہ آپ کہاں چلی گئی؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی. یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی. آیت حجاب قرآن کی جس صورت میں ہے اس کا نام احزاب ہے، بنو قریظہ نہیں. آپ کو احزاب کے دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا. اچھا، پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا. پتہ نہیں سر، اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ حیا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ احزاب اور حجاب میں مماثلت ہے. یہ آپ نے کہا تھا. آپ نے اسے پہلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا تھا، سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے. سر، تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہوتی ہے. ہرگز نہیں. اچھا، کچھ کھائیں گی؟ آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں. نہیں سر، بس یہ کافی بہت ہے. پھر میں چلوں گی. اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی، وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی. ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی. انہیں جیسے اپنی اس ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی.